वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का बहुत ही रोमांटिक सा नॉवल कल्बी मोहब्बत की किस्त नंबर 30 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। वो गिलगित राकापोशी में उनकी आखिरी रात थी। अनम व अर्शिमान का भी वापस जाने का ज़रा भी दिल ना था। नुमान सो गए। वो आंखें मूंदे काफ़ी देर से लेटी हुई थी। फिर करवट लेकर नुमान की जानिब रुख किया। उनके दरमियान में अर्शिमान सो रहा था। नहीं, कमरे में अंधेरा होने के सबब उसे नुमान ठीक तरह नज़र नहीं आ रहा था। इस नौजवान ने खाली छत को तकते हुए नफ़ी की। हम वापस इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मुझे बर्फ़बारी देखने का बचपन से बहुत शौक़ है। तुमने कहा था बाबू सर टॉप पर बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी 2-3 दिनों में। मगर उसने अपनी जानिब का लैंप ऑन किया, फिर आहिस्तगी से उठकर सरगोशी करने वाले अंदाज में बोलने लगी। वो धीमी आवाज़ में बोल रही थी ताकि अर्शिमान की नींद में खलल ना हो इनकी बातें करने के सबब। आखिरी जुमला उदासी से कहते हुए वो अचानक खामोश हो गई। जहन ने झंझोड़ जो डाला था, क्या हो गया है अनम तुम्हें? तुम कैसे इस जालिम से अपने दिल की बातें कर सकती हो? कैसे इससे अपने अरमान पूरे करने की मिन्नत समाजत कर सकती हो? क्या भूल गई कौन है वो? अनम के नज़दीक वो इसके अरमानों को भला क्यों अहमियत देने लगा? वो आखिर कौन थी इसकी? इसकी महबूबा मर चुकी थी और बीवी का मर्तबा अलशवा महराज ने पाना था। तो उसका क्या किरदार है? न जाने क्यों जहन में आने वाले इन सवालों ने इस लड़की का दिल बोझल कर दिया। इस कदर बोझल व दुखी कि इसकी आंखों में नमी उतर आई। मगर क्या? अपने हाथ की कोनी तकिए पर लगाकर हाथ के प्याले में अपना हसीन चेहरा रख सर को ऊंचा किया ताकि इस दुश्मन जाँ का चेहरा साफ देख सके। अनम ने महसूस नहीं किया उसकी आंखें शदीद रंजीदा थीं। वो इंटरेस्ट रखता था जानने में कि वो क्या कहना चाहती है। पहली बार तो वो दुश्मन जाना अपनी कोई अरमान जाहिर कर रही थी। कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। वापस लेटते हुए संजीदगी से गोया हुई और लैंप ऑफ कर दिया। मक्खन मलाई मेरे साथ चलो। वो अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब आया और कंबल को उससे जुदा कर उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में लेकर नरमी से कहा। कहाँ और क्यों? वो घबरा कर पूछने लगी। दूसरे कमरे में। और क्यों का क्या मतलब? क्या मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी तुमसे इजाज़त दूँ? आखिरी जुमले में नरोठापन नुमाया था, जैसे खफा हुआ हो इसके सवाल से। मगर मैं पिकनिक पर सिर्फ अर्शिमान की माँ बनकर आई हूँ। उसकी तो जैसे जान हवा हुई थी इस खूबसूरत नौजवान के मायने खैज जुमले सुनते ही। बहुत ठंडा लतीफ़ा था। इस बार हाथ खींचा था इस नौजवान ने। कौन सा लतीफ़ा? मैं सीरियस हूँ बिल्कुल। मैं बीवी बनकर नहीं आई हूँ तुम्हारी। दूर रहो मुझसे। तुमने खुद कहा था तुम अर्शिमान की माँ होने के सबब मुझे अपनी ज़िंदगी में लाए हो। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए झिलझिला कर बोली। तो उठा कर थोड़ी लाया, निकाह करके लाया हूँ। मेरा हक है तुम पर। वो छोटी आंखें कर जताते हुए बोला, साथ साथ उसकी साइड का लैंप भी ऑन किया। मैं नहीं मानती और इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे नींद आ रही है। हाँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अपना हाथ एक झटके से इस वजीहा मर्द से छुड़ाकर आंखें ज़ोर से मीचते हुए बोली, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे खा जाऊंगा अकेले में तुम्हें। सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही तो स्पेंड करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अब उठो, इससे कबल मैं ठीक तरह उठाऊँ तुम्हें। वो चिढ़कर आखिरी जुमला खासा वार्निंग आमेज लहजे में गोया हुआ। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सोने दो मुझे। देखो मैं कितनी नींद में हूँ। बस दोल हमें यहाँ खामोशी से खड़े रहो, देखना मेरे खराटे भी स्टार्ट हो जाएंगे। उसने बंद आंखों के साथ कंबल मुंह तक खींचकर मासूमियत से कहा, जिस पर मुकाबिल अब दांत पीस रहा था। तुम ऐसे नहीं मानोगी। दबी दबी गुराहट से गोया हुआ। साथ ही अगले ही पल उसका कंबल खींचने लगा, जिसे वो किसी सूरत छोड़ने के लिए तैयार ना थी। नुमान वलीद के साथ अकेले होने का तस्वुर इस लड़की की जान पर बना था। वो चीखी, मगर अगले ही पल उसके अनाबी लबों पर नुमान का भारी हाथ था, जिसके सबब उसकी चीख मुंह में ही कहीं दम तोड़ गई थी। उसकी ग्रे आंखें हैरत से बड़ी हुई। चुप, अर्शिमान उठ जाएगा। इस पर मुकम्मल झुककर आंखों से वार्निंग जारी करते हुए मध्यम आवाज में हुक्म सादिर किया। अभी वो इसे देख ही रही थी कि मुकाबिल ने हल्के से हाथ हटाया। अब उठ रही हो या मैं अपने तरीके से उठाऊं? धमकी आमेज लहजे में इस्तफसार किया, जिस पर मजीद कोई एहतजाज किए वो इस बात में सर हिलाने लगी। वो आहिस्तगी से उठकर बैठी। अभी अपने पाँव फर्श पर जमा कर खड़ी होती, उससे कबल ही वो खूबसूरत लड़का उसे अपनी बाहों के हिसार में उठा चुका था। मगर सिर्फ बात करेंगे। उसका मासूमाना जुमला सुन वो बेअख्तियार ही मुस्कुरा दिया। देखते हैं, वादा नहीं कर सकता। तुम इतनी प्यारी हो कि मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। मुकाबिल ने मुस्कुराते हुए उसका हसीन चेहरा तकते हुए कहा।
اس کی بات سنتے ہی انم کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ تھوک بھی بمشکل گلے میں نکلا۔ وہ اسے برابر والے کمرے میں لے آیا تھا، وہاں لا کر آہستگی سے بیڈ پر لٹا دیا اور خود دروازہ لاک کرنے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انم فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ ہاتھ پاؤں خوف کی شدت سے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ پسینہ کیوں آ رہا ہے اتنی ٹھنڈ میں تمہیں؟ روبرو آ کر بیٹھ اس کی روشن پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھ فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا، ساتھ ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اس کی پیشانی پر آتا پسینہ صاف کیا۔ آرام سے لیٹ جاؤ، ہم لیٹ کر بات کر لیں گے، کل واپسی ہے، پورا دن سفر میں ہی گزرے گا، کمر کا درد کہیں بڑھ نہ جائے تمہارا۔ وہ واقف تھا انم اس سے بہت ڈرتی ہے۔ اسے ریلیکس کرنے کے لیے خود ہی دوسرے تکیے پر جا کر لیٹ گیا اور اسے بھی لیٹ کر باتیں کرنے کا کہنے لگا۔ پتہ ہے آج ہماری آخری رات ہے ساتھ۔ انم اس کے کہنے پر آہستگی سے لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر تک ماحول پر خاموشی کا راج رہا۔ آخری رات؟ اس کی جانب مڑ کر وہ ناسمجھی سے دہرانے لگی۔ ہاں، اس کے بعد میری ہر رات پر کسی اور کا حق ہوگا۔ اس کے جملے تھے یا نشتر؟ اس لڑکی نے اپنے پورے وجود میں ان کی چبھن شدت سے محسوس کی۔ کیا مطلب؟ وہ اٹھ کر بیٹھ کنفیوز حالت میں ایک آئی برو اچکا کر پوچھنے لگی۔ میری شادی طے ہو گئی ہے 1 ہفتے بعد کی، اس نے مدھم سی آواز میں انکشاف کیا۔ کچھ لمحے وہ بس بت بنے اسے دیکھتی رہی۔ تو اسی لیے اتنی جلد بازی مچا رہے ہو واپسی کی؟ دل کو روک سا لگا تھا، آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ یقین نہ آیا کہ صرف 1 ہفتے بعد وہ کسی اور کا ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اسے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دامن بھینچا۔ کس قدر مشکل تھا اس لمحے اپنے جذبات کو سمجھانا۔ وہ اس کی ہونا ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے ایک ہیپی فیملی کا مزہ چکھ لیا تھا۔ اب اس کے بغیر کیسے رہے گی یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص نعمان ولید ہے۔ وہ بارہا اپنے دل کو یہ بتا رہی تھی۔ وہ اس کا تھا ہی کب جو کوئی چھینے؟ وہ تو شروع سے یا تو رخسار کا تھا یا الشوا کا، اس کا تو کبھی نہ تھا۔ پھر یہ دکھ کیوں؟ پھر یہ تڑپ کیوں؟ کیا وہ اس کی قید سے آزادی نہیں چاہتی تھی؟ الشوا سے شادی کے بعد یقیناً آدھی آزادی تو پکی تھی۔ پھر دل میں کوئی خوشی داخل کیوں نہ ہوئی؟ کیوں وہ اس لمحے کرب میں مبتلا ہوئی؟ یہ کیسا عجیب احساس تھا، یہ کیسی تڑپ تھی؟ ہاں، اس نے اٹھ کر بیٹھ آہستگی سے سر اثبات میں ہلایا۔ اوکے، فقط یک لفظی جواب، بس اوکے۔ وہ خاصا حیران ہوا تھا اس کا ٹھنڈا ری ایکشن دیکھ۔ وہ جیسا بھی تھا تو اس کا شوہر، کیا پتھر کا دل رکھتی تھی وہ، جو کوئی جذبہ ہی نہیں تھا، کوئی احساس نہیں، کوئی دکھ نہیں؟ تو اور کیا بولوں، مقابل نہیں جانتا۔ کتنا مشکل تھا اس لمحے خود کو نارمل دکھانا۔ نہایت سادگی سے استفسار کیا کہ اب تم ہی بتا دو ظالم، میری جان پہ یہ ظلم ڈھانے پر اب کیا کہوں تم سے؟ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ تمہیں واقعی کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی دکھ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں؟ وہ غصے سے بھپر کر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا۔ یقیناً وہ اپنی ذات کا احساس دلانا چاہتا تھا اس پتھر دل لڑکی کو۔ انم اسے کنفیوز نگاہوں سے تکنے لگی۔ چاہتا کیا تھا آخر وہ ظالم؟ ایک تو ظلم ڈھا رہا ہے، اوپر سے چاہتا ہے کہ اس کے سامنے روئے، منتیں کرے کہ اسے نہ چھوڑے۔ کیوں کرے وہ منت؟ ان کی شادی کون سا محبت میں ہوئی تھی؟ پھر اگر ایک وقت کو اپنی انا سائڈ میں رکھ کر وہ اس سے منت کر بھی لے کہ نہ کرے دوسری شادی، تو کیا وہ مان جائے گا؟ کیا صرف اس کے کہنے پر شادی روک دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انم کو محسوس ہوا شاید وہ آج بھی کہیں نہ کہیں اسے رخسار کا قاتل گمان کرتا ہے، تبھی اسے اذیتیں دے رہا ہے۔ پہلے اپنا عادی بنایا، فکر جتائی، خیال رکھا، ہر لمحہ سائے کی طرح ساتھ رہا، اور اب جب اسے عادت ہونے لگی تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مگر وہ اتنی کمزور نہ تھی جتنا مقابل اسے سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ نہیں ٹوٹنے والی، نہیں بکھرنے والی۔ کچھ بھی کر لے، وہ نہ کہے گی کہ شادی روک دو، مر جائے گی، منت نہ کرے گی۔ اس سنگ دل کے سامنے تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کھونے جا رہی ہو؟ تم مجھے کھونے جا رہی ہو انم، مجھے، اپنے شوہر کو۔ اس کے بعد میری محبت پر صرف تمہارا راج نہیں رہے گا، وہ بٹ جائے گی، میں بٹ جاؤں گا، تمہاری راتیں میرے بغیر سونی ہو جائیں گی۔ میں نہیں ہوں گا تمہارا خیال رکھنے کے لیے، تمہیں پیار کرنے کے لیے، تمہاری تعریفیں کرنے کے لیے۔ تمہاری نظریں اس خاموش کمرے میں ڈھونڈیں گی مجھے، پر میں نہیں ملوں گا۔ تمہارے آواز دینے پر بھی نہیں آؤں گا۔ کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کی سیاہ آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، جن میں نمی تیرتے ہوئے مقابل صاف دیکھ سکتی تھی۔ یہ الگ بات ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بہت جلد ان کے درمیان کوئی تیسرا آ جائے گا،
تم یہ سب بتا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ مقابل صرف اسے روتا و تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ مگر نہیں، وہ نہیں رونے والی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو بمشکل واپس پیچھے دھکیلتے بھرم سے ان سیاہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر پوچھا، میں صرف تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں انم کہ کھو دو گی تم مجھے اپنی اس اکڑ میں۔ وہ دانت پیستے ہوئے خاصا جتا کر گویا ہوا، او پلیز نعمان، مجھے نہ تو تمہاری ذات میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ اب ہے۔ میری بلا سے تم 4 شادیاں کرو اور چاروں کو میرے سامنے اپنے ساتھ رکھو، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ اب چھوڑو مجھے۔ وہ لڑکی شدید جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہتی ہوئی اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانے لگی۔ اس کا بے نیاز رویہ نعمان کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ تمہارے نزدیک کیا میری کوئی اہمیت نہیں؟ نازک بازو چھوڑ، اس کی گھنی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر انگوٹھا نرم گالوں پر مسلتے چھوٹی آنکھیں کر غصے سے استفسار کیا، آخر تم سننا کیا چاہتے ہو نعمان ولید؟ وہ حسن دلربا بھپر کر پوچھنے لگی۔ اس کا چہرہ شدت غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہی جو تمہارے دل میں ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں، سمجھے؟ اب ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ کراہیت محسوس کر رہی تھی وہ اس کے شدت بھرے لمس سے، جو اس کے انگوٹھے کا پورا اس کے رخسار پر چھوڑ رہا تھا۔ وہ کدورت بھری آنکھوں سے مقابل کو تک بھپر کر اعلانیہ چیخی، جھوٹ! تم محبت کرتی ہو مجھ سے، میں محبت ہوں تمہاری پہلی محبت۔ اس کی زلفوں کو جڑ سے جکڑتے غصے سے ایک ایک لفظ جتا کر کہا، محبت اور تم سے؟ نعمان ولید، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا بند کرو۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مانا اسے بالوں کی جڑیں کھینچنے کے سبب تکلیف ہو رہی تھی مگر مقابل پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایسے ہنسی کے مقابل کو سر سے پاؤں تک جلا گئی، وہ جل کر خاک ہوا تھا۔ تم بند کرو اپنا یہ بے نیازی کا ڈرامہ۔ کیا میں نہیں جانتا کہ میں پہلی محبت ہوں تمہاری؟ اور پہلی محبت انسان کبھی نہیں بھولتا۔ تم کیوں اتنی بے نیاز بن رہی ہو جبکہ تم اور میں دونوں آشنا ہیں کہ تمہارے جسم کا کوئی حصہ نہیں جو میری طلب نہ کرتا ہو، جو میری چاہ نہ رکھتا ہو؟ اتنا مشکل کیوں ہے تمہارے لیے زبان سے اس حقیقت کو قبول کرنا؟ اس کی گھنی زلفوں کو جھنجھوڑ کر چہرے کو مزید اپنے قریب کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا، خاصا زور دیتے ہوئے ادا کیا، آہ! وہ ظالم بالوں کی جڑیں جھنجھوڑ رہا تھا جس کے سبب وہ کراہ اٹھی۔ ایک سسکی بے اختیار ہی منہ سے نکلی جو مقابل کو احساس دلا گئی کہ وہ اپنے غصے میں اسے تکلیف دے رہا ہے۔ اگلے ہی پل اس نے تیزی سے پکڑ ڈھیلی کی۔ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا اس دلربا کو، کسی صورت نہیں۔ تم چاہتے کیا ہو؟ روؤں تمہارے سامنے؟ گڑ گڑاؤں؟ بھیک مانگوں کہ نہ کرو دوسری شادی؟ مگر سوری نعمان ولید، تمہاری خواہش پوری نہیں ہونے والی۔ مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا تمہاری دوسری شادی سے، اور اپنی ان خوش فہمیوں سے باہر نکلو کہ مجھے تمہاری طلب ہے۔ جیسے پہلے تمہارے وجود سے مجھے گھن آتی تھی ویسے ہی آج بھی آتی ہے۔ میں نے صرف بلال سے محبت کی ہے۔ ابھی وہ قطعی لہجے میں بول ہی رہی تھی کہ مقابل نے اپنے ہونٹوں سے اس کے الفاظوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ کیوں نہیں مان جاتی کہ محبت ہوں میں تمہاری؟ اس کے ہونٹوں سے ہٹ کر اپنی ناک اس کی ناک سے مس کرتے پھولی پھولی سانس کے ساتھ بھرائی آواز و ٹوٹے لہجے میں کہا۔ انم کا سانس بھی بری طرح پھول رہا تھا۔ دونوں اس قدر نزدیک تھے کہ ایک دوسرے کی گرم سانسیں چہرے پر محسوس کر سکتے تھے۔ اس بار وہ خاموش رہی اور آنکھیں میچ گئی۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ اگر وہ سنگ دل سمجھتا ہے کہ اس کی کچھ ماں کی محبت سالوں پرانی نفرت پر حاوی ہو سکتی ہے تو یقیناً یہ اس کی خوشگمانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ تم جیسی پتھر دل عورت میں نے نہیں دیکھی۔ تمہیں تمہارا یہ غرور و اکڑ مبارک ہو۔ اب رہنا انہی کے ساتھ۔ بلا شبہ وہ اکسا رہا تھا اس سخت دل لڑکی کو کہ اقرار کرے اپنی چھپی محبت کا، مگر وہ کہاں ہار ماننے والی تھی۔ اسے کچھ نہ کہتا دیکھ وہ دل جلے انداز میں کہہ کر دانت پیستے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انم نے آنکھیں کھولی۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اس کی پشت تک رہی تھی۔ اس سنگ دل نے پلٹ کر نہ دیکھا، وہ وہیں لیٹ گئی، خود پر کمبل ڈھک لیا۔ کمبل منہ پر ڈھکتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں جانتی کیوں رو رہی تھی، کس کے لیے رو رہی تھی، لیکن بس روئے چلے جا رہی تھی۔ دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ روح عجیب سی بے چینی کا شکار معلوم ہو رہی تھی۔ یہ کیا جادو کیا تھا اس سنگ دل نے کہ سب کچھ اس کے حق میں ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے حق میں نہیں لگ رہا تھا؟ نعمان کی شادی یقیناً اس کے لیے آدھی آزادی تھی۔ وہ آزاد ہو جاتی اس کے جبراً ادا کیے جانے والے فرائض سے، مگر پھر یہ بے چینی کیسی، یہ بے سکونی کیسی؟
اگلا سین، گاڑی میں آج مکمل خاموشی کا راج تھا۔ پورا دن سفر میں گزرا۔ ابھی ان کی گاڑی اسلام آباد پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے دھڑا دھڑ فائر ان کی گاڑی پر اچانک برسنے لگی۔ اچانک ہوئے حملے کے سبب ارشمان و انم بری طرح ڈر گئے، جبکہ نعمان حواس بحال رکھتے ہوئے تیزی سے ان کے سر جھکا گیا۔ گاڑی تیز چلاؤ خان، اپنے کوٹ کے اندرونی حصے سے گن نکالتے ہوئے چیخ کر حکم صادر کیا۔ ان کی گاڑی مکمل بلٹ پروف تھی، اس کے باوجود وہ ڈر گیا تھا۔ اور کیوں نہ ڈرتا، وہ اکیلا نہ تھا اس لمحے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس حسین گڑیا نے ہلکا سا سر اٹھا کر نعمان کو وحشت زدہ نظروں سے تکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس نیچے سر رکھو، کچھ نہیں ہوگا، بھروسہ رکھو۔ گاڑی پر مسلسل فائر ہو رہے تھے، ان کی آوازیں انم کا دل بند کر رہی تھی۔ وہ ننھا شہزادہ خوف کے مارے بالکل سن پڑ گیا تھا۔ انم مکمل اس پر چھائی ہوئی تھی، وہ اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے، اوکے، ریلیکس رہو دونوں، میں انہیں خود دیکھتا ہوں۔ ان کمینوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری فیملی پر حملہ کرنے کی؟ وہ دانت پیس غصے سے چنگھاڑتا ہوا ابھی گن لے کر گاڑی سے نکلنے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا کہ انم نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، باہر مت جاؤ، وہ فائر کر رہے ہیں، تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ نہیں جانتی وہ لڑکی کون تھے وہ ظالم درندے جو ان کی گاڑی کو نشانہ بنا رہے تھے اپنی اندھا دھند گولیوں کا، مگر ان کے جارحانہ فائر کے انداز سے سمجھ گئی تھی کہ ارادہ مارنے کا ہی ہے۔ ایسے حال میں وہ کیسے نعمان کو باہر جانے دے سکتی تھی؟ اس نے محسوس نہیں کیا اس کی جان کا ایک حصہ اب نعمان میں بھی بس گیا تھا۔ جس فکر مند لہجے میں اس نے روکا، وہ نعمان کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کیا یہ وہ چیز نہیں جو وہ لڑکی ہمیشہ سے چاہتی ہے، یہی بد دعا دیتی ہے نا اسے کہ وہ مر جائے۔ آج جب واقعی موت سامنے کھڑی ہے اور بس باہیں پھیلانے کی دیر ہے تو وہ جھپٹ لے گی آ کر، تو بجائے رستہ ہموار کرنے کے بیچ میں کیوں حائل ہو رہی ہے؟ کہتی ہے کہ محبت نہیں، مگر اعمال پھر کیوں مخالف کرتی ہے؟ کیا وہ نہیں جانتی نفرت کیسے کی جاتی ہے؟ کوئی بتائے اسے۔ جسے وہ نفرت کرتی ہے ویسے عام لوگ محبت کرتے ہیں۔ اس لمحے وہ مسکرا دیا۔ جان چولی پر لٹکی تھی کیونکہ اس کی فیملی اس وقت خطرے میں تھی، لیکن پھر بھی مسکرا دیا۔ لگا جیسے اس دشمن جان نے اپنی انا توڑی ہو اسے روکنے کے لیے۔ پھر کیسے ممکن تھا وہ اس کے تھامے ہوئے ہاتھ کی لاج نہ رکھتا؟ خان بابا پوری اسپیڈ میں گاڑی چلانے لگے۔ کچھ لمحے بعد مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ نعمان نے پیچھے دیکھا، اب ان کی گاڑی سڑک پر اکیلے دوڑ رہی تھی۔ خان، گاڑی ایئرپورٹ پر روکو۔ اس نے بائی روڈ جانے کا پلان اب کینسل کر دیا تھا، اور کیوں نہ کرتا، وہ مزید خطرہ موڑ نہیں لے سکتا تھا۔ خان کو آرڈر دیتے ہی اس نے سیل نکالا اور زبیر کو کال کی۔ مجھے گارڈ کی ضرورت ہے، میں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں تمہیں۔ اس نے لوکیشن سینڈ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو ڈرا سہما اپنی ماں سے لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد اپنی بیوی پر نظر ڈالی جس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انم کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ارشمان کی کمر سہلاتے ہوئے بڑے پیار سے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ یہ سنتے ہی انم سے ہٹ کر اپنے باپ سے چپک گیا۔ دشمن جاں بھی اس کے بازو سے منہ ٹکا کر رونے لگی۔ سب ٹھیک ہے، ڈیڈ ہے نا چیم، کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، نہ آپ کو نہ آپ کی موم کو۔ اس نے ارشمان کو مضبوطی سے اپنے ایک ہاتھ سے حصار میں جکڑتے اس کے سر پر بوسہ لیتے ہوئے اطمینان بخش انداز میں کہا۔ جب اس نے موم کا لفظ ادا کیا تو انم نے تیزی سے نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت جھلک رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پایا کیوں ابھری تھی ان گرے رنگ آنکھوں میں حیرت۔ نعمان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی پیشانی کا بھی بوسہ لیا اور جواب میں مقابل نے کوئی احتجاج نہ کیا، بلکہ اس کے بازو سے منہ ٹکا کر بیٹھ گئی۔ کیوں میں اس شخص کے معمولی جملے سن کر ہی اپنے دل کو دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگتی ہوں؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی کہ کل کی لڑائی کے باوجود بھی وہ خوبرو نوجوان اسے اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے
جیسے وہ پوری دنیا میں سب سے خاص عورت ہو اس کے لیے، جسے وہ کھونے سے ڈرتا ہو، جس کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہو۔ اس شخص کی قربت جہاں پہلے دل کو بے سکون کر دیتی تھی، وہیں آج سکون بخشتی معلوم ہوئی۔ اس کی موجودگی ہمت دے رہی تھی، ورنہ کچھ لمحوں پہلے لگا تھا کہ دل خوف سے بند ہو جائے گا۔ وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو گاڑی کا ڈور باہر سے نعمان نے کے گارڈ نے کھولا۔ انم جب گاڑی سے اتری تو آگے پیچھے گارڈز کھڑے نظر آئے۔ ارشیمان کو گود میں لیے وہ انم کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ایئرپورٹ میں داخل ہوا۔ ابھی وہ 2-3 قدم ہی چلے تھے کہ سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھ نعمان کے پاؤں از خود اپنی جگہ جم گئے۔ ڈیڈ! نعمان کی جان نکلی تھی اپنے باپ کو سامنے کھڑا دیکھ۔ حملے کے بعد سے وہ یہی الجھا تھا کہ کون ہو سکتا ہے جو نعمان ولید پر حملہ کرنے کی جرأت کرے، وہ بھی یوں دھڑلے سے، خاص طور پر تب جب وہ معراج صاحب کا داماد بننے والا ہے۔ لیکن اب اپنے والد کو سامنے کھڑا دیکھ ساری گتھی سلجھ گئی تھی۔ وہ صرف ڈرایا جا رہا تھا اسے اس کے والد کی جانب سے، تو یہ لڑکی زندہ ہے۔ انہوں نے نعمان کے ساتھ کھڑی انم کو بغور سر تا پاؤں تنقیدی نظروں سے تکتے ہوئے حیرت سے کہا، مان گیا آج تمہیں؟ انم کو ان کی نگاہیں خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ فوراً نعمان کے پیچھے ہو گئی۔ ولید صاحب دانت پیستے ہوئے طنزیہ بولے، ان کا چہرہ غصے کی شدت سے لال پڑ رہا تھا۔ ہم گھر چل کر بات کریں؟ مانا وہ اپنا راز کھل جانے پر ڈر گیا تھا، کیونکہ وہ بخوبی واقف تھا اس کا باپ کس نیچر کا مالک ہے، لیکن اپنے بیٹے و بیوی کے لیے وہ دنیا سے تنہا لڑ سکتا تھا۔ پھر اپنے باپ سے لڑ جانا کیا عجب، اس کی فیملی اس کا سب کچھ تھی، اور اس بار وہ کسی کو اجازت نہیں دینے والا تھا انہیں ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانے کا۔ مانا وہ رخسار کو نہ بچا سکا کیونکہ کمزور تھا اس وقت، مگر اب نہیں۔ اب کوئی اس کی خوشیوں کی جانب غلط نگاہ سے دیکھے تو دیکھے کیسے؟ وہ آنکھیں نہ نکال لے۔ کون سے گھر، باپ کے یا بیوی کے؟ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کیا۔ باپ کے، دو بدو اکڑ کر جواب دیا اس نوجوان نے۔ اس عورت و بچے کو میں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینے والا۔ وہ حقارت سے ارشیمان کی جانب دیکھتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں بولے، یہ عورت آپ کی بہو ہے اور یہ بچہ آپ کا پوتا۔ اگر آپ انہیں گھر آنے کی اجازت نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں، یہ آپ کی محرومی ہے۔ جواب بھی انہی کے طرز میں دیا تھا اس نڈر نوجوان نے۔ نعمان دل ہی دل بس یہ شکر ادا کر رہا تھا کہ ارشیمان سو رہا ہے، ورنہ اگر وہ آج ولید صاحب کو دیکھ لیتا تو یقیناً بہت سے سوال کرتا جن کے اس کے پاس کوئی جواب نہ تھے۔ اس نے ارشیمان سے کہہ دیا تھا کہ اس کے دادا دادی اب حیات نہیں۔ چلو جی، ناول میں ٹوئسٹ تو آ گیا کہ جو ہے نعمان کے ڈیڈ کو پتہ چل چکا ہے انم کے بارے میں اور ارشیمان کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، رائٹر صاحبہ ہماری کیا لکھتی ہیں، تو انتظار رہے گا ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ آپ لوگ بھی اچھے اچھے سے کمنٹس کیجیے گا اور اپنا ریویو ضرور دیجیے گا ایپیسوڈ کے اوپر۔ اور دوسرا یہ کہ